अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 97 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तहकीक वो लोग के तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु फौत करते हैं उनको फरिश्ते ज़ालिमी इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले हैं अनफुसिहिम अपनी जानों पर कालू तो फरिश्ते कहते हैं फीमा किस हाल में कुन तुम थे तुम कालू तो वो कहते हैं कुन्ना हम थे मुस्तज़अफ़ीना कमज़ोर फिल अर्ज़ ज़मीन में कालू तो वो फरिश्ते कहते हैं क्या अलम तकुन क्या नहीं थी अर्ज़ुल्लाही अल्लाह ताला की ज़मीन वासिआतन फराख फ़तुहाजिरू कि तुम हिजरत करते फ़ीहा उसमें फ़उलाइका चुनाचे ये लोग मअवाहुम जहन्नम है जहन्नमो ठिकाना उनका जहन्नम है वसात और बुरी है बहुत बुरी है वो मसीरा फिरने की जगह। ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो मक्का और उसके कुर्बो जवार में मुसलमान तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने आबाई इलाके और ख़ानदान छोड़कर हिजरत करने से गुरेज किया, जबकि मुसलमानों की कुव्वत को एक जगह मुज्तमा करने के लिए हिजरत का नहायत ताकीदी हुक्म मुसलमानों को दिया जा चुका था। इसलिए जिन लोगों ने हिजरत के हुक्म पर अमल नहीं किया उनको जहां जालिम करार दिया गया है और उनका ठिकाना जहन्नम बताया गया है। फरिश्ते ऐसे लोगों की रूह कब्ज़ करते वक्त पूछेंगे कि तुम लोगों ने जहां से हिजरत क्यों नहीं की, तो वो लोग उज़र ये पेश करेंगे कि हम कमज़ोर थे। फरिश्ते कहेंगे क्या अल्लाह ताला की ज़मीन में तुम लोगों के लिए कुशादगी नहीं थी जहां तुम हिजरत करके चले जाते और अल्लाह ताला की इबादत आज़ादी के साथ करते। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुसलमानों में से बाज़ लोग मुशरिकीन के साथ रहते थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर मुशरिकीन की जमात की कसरत का सबब बने हुए थे। तो जब तीर आता था तो उनको भी लग जाता था और वो उससे जख्मी हो जाते थे। तलवार वगैरह की ज़रब उन्हें पहुंचती तो वो कत्ल हो जाते थे। तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये नाजिल फरमाया इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु ज़ालिमी अनफुसिहिम बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। कालू फीमा कुंतुम कालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फिल अर्ज़ यानी फरिश्ते डांट टपट के अंदाज में उनसे पूछते हैं कि तुम मुसलमान थे या काफिर या दारुल कुफर में पड़े क्या कर रहे थे, मदीना की तरफ हिजरत क्यों नहीं की। उससे मालूम होता है कि ऐसे मुसलमान होने के बावजूद ऐसे लोग बिला उज़र तरके हिजरत की बिना पर जालिम की मौत मरे हैं। जहाँ अर्ज से मुराद शान नज़ूल के एतबार से
مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے، اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو، اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے جائے۔ آیت نمبر 98۔ الا المستضعفین، مگر وہ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، نہیں وہ اختیار کر سکتے، حیلۃ، کوئی تدبیر، ولا یہتدون، اور نہ وہ پاتے ہیں، سبیلا، کوئی راہ۔ آیت نمبر 99۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، عَسَى اللَّهُ، امید ہے اللہ تعالیٰ، ان یعفو، یہ کہ درگزر فرمائے، عنہم، ان سے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفواً، نہایت رحم کرنے والا، غفورا، بہت بخشنے والا۔ یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنی کرنے کا حکم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راستے سے بھی بے خبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن جہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں، یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے بھی ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں ہجرت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہ بیان ہوا ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکل پڑتا ہے تو اس آیت میں ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے جو واقعی بے بس اور معذور تھے اور ہجرت کرنے کی کوئی راہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مستضعفین یا کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو فی الحقیقت معذور ہوں، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ وسائل محدود ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہو اور نہ وہ پیدل سفر کرنے کی مشقت کے قابل ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مدرجہ بالا گروہ سے مستثنی قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرماتے ہوئے آخری رکعت میں جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمہ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعۃ والمستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطاعتک علی مزرہ واجعلہا علیہم سنین کاسنی یوسف۔ اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ،
خاندان مضر کے لوگوں پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اسی طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا۔ آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو شخص ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یاجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن، پناہ کی جگہ، کثیرن، بہت، وسعتا، اور بڑی وسعت، ومن یخرج، اور جو کوئی نکلے، من بیتے ہی، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم، پھر، یدرکہ الموت، آ پکڑے اس کو موت، فقط، پس تحقیق، وقع، ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اس میں نیت کے مطابق، اس آیت میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مراغمن کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ ہے، اور ساعتن سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو، جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے 100 افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبہ کے لیے نیکیوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایا تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو، جیسے حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ جس نیت سے اس نے ہجرت کی، یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول ورنہ مردود ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں ہجرت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ بیان ہوا ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں اسے سر چھپانے کی جگہ مل ہی جاتی ہے اور روزی بھی ملتی ہے، اور یہ کہ ہجرت کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے
تو اس کے لیے ہجرت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس کی نیت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہو تو اس کی نیت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ سیدنا صبرہ بن الفاقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اسلام کے راستہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یوں برگلاتا ہے کہ تم اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مگر انسان اس کی ایک نہیں سنتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستہ میں آ بیٹھتا ہے اور یوں برگلاتا ہے کہ تم اپنے گھر، وطن اور زمین و آسمان کو چھوڑے جا رہے ہو۔ انسان جہاں بھی اسے ٹھوکر مار دیتا ہے، بلاخر جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور یوں ورگلاتا ہے کہ تم جہاد پر جا رہے ہو، یہ تو جان و مال کا تلف ہے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کرے گا، تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ مجاہد یہاں بھی شیطان کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عظیم الشان کردار پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرما دیتا ہے، خواہ وہ شہید ہو یا پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا اسے درندے کھا جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہاں کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت میں شہداء بہت کم ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون لوگ شہید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا اور پھر آپ کے سر میں سے جوئیں دیکھنے لگیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جیسے تختوں پر بیٹھے بادشاہ یا تختوں پر بیٹھے بادشاہوں کی طرح ہیں۔ میں نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور بعد ازاں آپ سو گئے۔ پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو جہاد کے لیے اس طرح جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والی تفصیل بیان کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو فرمایا تو پہلے والے گروہ والوں میں سے ہے۔ پھر ام حرام رضی اللہ عنہا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بحری سفر کیا اور جب سمندر سے باہر آئیں تو جانور سے گر کر شہید ہو گئیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔